वज़ीर आज़म के मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड टूरिज़्म और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी से मिलने वेलेंशिया टाउन लाहौर में उनके घर पहुंचे, खुद इस्तकबाल किया। गार्डन टाउन लाहौर के नवाही गांव जीवन खाना के चौधरी गुजर ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं। ये बताएं कि तालीम कितनी हासिल की और फिर सियासत में कैसे आ गए। ग्रोथ है जब पले बढ़े जहाँ पे गार्डन टाउन जीवन खाना वालिद साहब माइग्रेट करके वहाँ आए थे और उनका मेरी यंग एज में इनका इंतकाल हो गया। आई वाज 11 साल एज थी और वालदा ने हमें बड़े सिंगल पेरेंट को बड़ी मुश्किलात होती हैं, उनको बच्चों को तरबियत देना, बच्चों को पालना। तो मैं ग्रेजुएशन कर सका और मास्टर्स की MBA की फ़र्स्ट ईयर में मैं गया, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न और भी प्रॉब्लम्स थी तो आई कैन नॉट कंप्लीट नहीं कर सका अपनी एजुकेशन। लेकिन बड़ा रिग्रेट है। लेकिन ये है कि मेरी माँ ने जिस तरह हमारे वालदा साहबा ने हमें हमारी तरबियत की, 6 बहन भाई हैं हम, और वो तो हमारे लिए एक वली से कम नहीं है। और सियासत में कैसे आए? सियासत में शौक़ था, शुरू से ही सियासत में मैं इंटरेस्ट लेता था। हमारे हैं बुज़ुर्ग हैं, चचा हैं बरादरी में, और वो यहाँ से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ते थे और उन्होंने फिर मेरे भाई को कहा कि इस दफ़ा आप लड़ो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन। तो वो पहली दफ़ा लड़े और वो जीत गए, लेकिन मैं बैक इन द पीछे मैं ही उसको सारा देखता था, पॉलिटिकल मैटर्स को। चेयरमैन PTI के बारे में तो मशहूर है कि वो बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। आप उनके कैसे करीब हुए और इतने करीब कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना लिया? भरोसा तो आपने किसी का जीतना होता है और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मैं एक्टिव रहा और अपना बड़े एक कॉज को लेके चलना। नहीं, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर से बनी गाला शिफ्ट हो गए थे। जी, मैं शिफ्ट हो गया था बनी गाला और आई थिंक के 6-7 साल मैं वहीं पे रहा 2018 तक। आप तो उनसे सुबह सबसे पहले मिलने वाले और रात सबसे आखिरी मिलने वाले आदमी होते थे। कैसे उनका एतमाद जीता? नहीं जी, उनका एतमाद तो जीतना बड़ा एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। वो तो अल्लाह ही जानता है कि किस पे वो ट्रस्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे लम्हा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक आप होता ना, एक आप पार्ट टाइम करते हो किसी के साथ जॉब, एक आप पार्ट टाइम किसी के लिए काम करते हो, पार्टी के लिए अपना बिज़नेस चला रहे होते हो, अपना फैमिली को देख रहे होते हो। तो मैंने तो इतना सेल्फलेस हो के अपना फैमिली को छोड़ के, अपनी बिज़नेस को छोड़ के 24 आवर्स उनको सर्व करना शुरू कर दिया था। और मेरा सिर्फ यही था कि मैं उनको एडमायर करता था एज अ हीरो, और क्रिकेट का शुरू से शौक़ था, उनके करीब आ गया, दिन रात उनके साथ काम करना, और उनका एक ट्रस्ट भी मैंने अचीव कर लिया कि वो मेरे पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उनकी फैमिली में उनके लोग काफ़ी अपसेट होते थे कि ये क्यों इतना करीब हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिया, लेकिन मैंने उस ट्रस्ट को कभी तोड़ा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मेरा उनका ट्रस्ट लेवल था, शायद उनकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी उस वक्त नहीं था उनका हर बात शेयर करनी। लेकिन सैड पार्ट ये था कि शायद ही वॉज अ टोटल डिफरेंट मैन आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। उनकी ज़िंदगी में कुछ एंड में ऐसी एक चीज़ आ गई कि वो सिर्फ किसी और पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना शुरू हो गए। उसका बड़ा नुकसान उठाया उन्होंने, अपने करीबी दोस्तों को दूर कर लिया। क्या ये सच है कि जिस दिन चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ लेना था, उस रात बुशरा बीबी को ख्वाब आया कि सुबह ओन चौधरी हल्फ में ना आए? क्या वाकई ऐसे है? जी, ऐसा ही हुआ और ये तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। आप तो बुशरा बीबी और उनकी शादी करवाने वालों में शामिल थे। आपस में तल्लुकात में ख़राबी कैसे आ गई? जो सबसे करीबी वज़ीर होता है ना सुहेल भाई, सबसे पहले गर्दन उसकी कटती है। बुशरा बीबी के साथ आपके तल्लुकात में क्या ख़राबी आ गई थी? क्या हुआ था? जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो आपके सबसे करीबी शख्स से होती है। अगर कोई लीडर के करीब है तो वो फैमिली को भी वो उससे इनसिक्योर होती है, बीवी भी उससे इनसिक्योर हो जाती है,
بھائی بہن بھی اس سے انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک میری اور ان کی جو قربت تھی نا وہ شاید ان کے لیے سب سے بڑی انسیکیورٹی تھی. اور اسپیشلی وہ جو پیچھے 2 لوگ چلا رہے تھے نا جنہوں نے لوٹ مار کرنی تھی, ان کے لیے میں بہت بڑی ایک تھریٹ تھا. آپ کا اشارہ کیا فرا گوگی کی طرف ہے؟ جی بالکل, وہ گجر اور اس کی بیگم جو تھے, تو بڑی ایک میرے لیے تکلیف بھی ہے کہ وہ گجر تھا اینی وے, لیکن وہ اس لیول کے پیٹی کاموں میں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں تو دنگ رہ جائیں. کیونکہ وہ جب ٹکٹیں ہی شروع ہو گئی تھے نا ہم بانٹنے کے لیے, تو اس کا آنا جانا شروع ہو گیا, اور اس نے ایسے لوگوں کی مجھے سفارش کرنی اور گھر سے سفارش کروانی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں دے سکتا ان کو, میں ان کی سفارش بھی نہیں کرتا تھا. اور میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ انہوں نے کہا ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ جیتے گا. تو شاید وہاں سے ہی وہ ایک شروع ہو گیا تھا میرے لیے, انہوں نے مجھے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ یہ نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ. کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے تنخواہ لیتے تھے؟ کیا واقعی ان کے کچن کا خرچہ جہانگیر ترین چلاتے تھے؟ میں والنٹیئرلی کام کرتا تھا جی. میں کوئی ایک پیسے کبھی نہ پارٹی سے کوئی میری پے تھی, نہ کوئی خان صاحب سے. میں اپنا ایکسپینس خود کرتا تھا. اگر میں نے کہیں انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرنا ہے تو میں اپنا ٹکٹ خود لیتا تھا. اور ہاں, یہ میں اس میں بالکل ترین صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہے, اور یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے لیکن انہوں نے ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا. اینی وے, وہ جو کچن کا کہہ لیں آپ, جو بھی چھوٹے موٹے پی ٹی آئی کے گھر میں جو آفس تھا بنی گالہ میں, وہ سارا جو اس کا ذمہ داری تھی وہ ایکچولی تو آبویس سی بات ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے. بنی گالہ سے نکلنے کے بعد بھی سابق وزیر اعظم نے آپ کو پنجاب میں صوبائی مشیر بنایا, پھر ہٹا بھی دیا. یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ تو ایک فیس سیونگ کہہ لیں آپ, کہ وہ مجھے کیونکہ لوگ انہیں ہی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے وہ اتنے قریب تھا تو آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ اس کو آپ نے بالکل ہی آپ نے سائڈ لائن کر دیا ہے. تو آئی تھنک وہ اپنی بھی اس جو آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک ہوتی ہے آپ کو شرم حیا, دوستوں کا کہنا, قریبی لوگوں کا کہ جی وہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو ہی کالڈ می, انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہ میں تمہیں ایڈوائزر لگا رہا ہوں. تو میں کبھی ملا نہیں تھا بازار سے. میں 2 مہینے 4 مہینے کام کیا, 6 مہینے, جو وہاں کا ماحول تھا کہ وہ تو بیچارہ ایک ڈمی سا انسان بیٹھا ہوا ہے وہاں کرسی کے پیچھے, وہ جو 2 لوگ ہیں بنی گالہ سے جن کی تانے بانے ملتے ہیں, فرا گوگی اور وہ جمیل گجر, اور وہ چلا رہے ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگیں. اور ایکچولی دیکھیں نا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگوں میں یہ پیسے کھاتے ہیں. دیکھیں پچھلی حکومت کے 10 سال آپ دیکھ لیں, میں نے ابھی کام کیا ہے, اور مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ کبھی بھی میں نے نہیں سنا تھا کہ پچھلے جو 10 سال تھے شہباز صاحب کے, اس میں کوئی ڈی سی یا کوئی کمشنر یا کوئی ڈی پی او یا کوئی آر پی او پیسے دے کے لگا ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کولیشن میں کام کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں یہ سنا تھا کبھی. لیکن جب میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ تو اے سی, ڈی سی, ڈی پی او, آر پی او سب پیسے دے کے لگ رہے ہیں. بزدار کے زمانے کس کو پیسے دیتے تھے؟ وہ جو لگاتے تھے, جو بنی گالہ سے جس کا آرڈر ہوتا تھا وہ کر دیتا تھا. وہ پیسے کس کو جاتے تھے؟ جو بنی گالہ میں آرڈر کرتا تھا, ظاہر سی بات ہے پیسہ ان کے پاس جاتا تھا. کیا سابق وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا کہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں اور پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں ایک دن کہیں بیٹھا تھا کسی نجی محفل میں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ مجھے آپ کے بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں بڑے, انہوں نے کہا بڑی یار بے شرم حکومت ہے یہ, کہ آج بڑا ایک سیاہ دن ہے کہ اگر کسی ایک اعلیٰ عہدے کے ذمہ دار افسر نے آ کے عمران خان کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا نام استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی بیوی کو کے پیچھے کوئی نام لے کے پیسے لے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. اور یہ پاکستان میں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے کیوں چیئرمین پی ٹی آئی کی شادی کرائی اور بطور گواہ بھی شامل ہو گئے؟ میں ان کا لائل دوست تھا یا ساتھی تھا, دوست تو نہیں, خیر وہ میرے بڑے تھے, میں ساتھی کہوں گا ان کا, اور ان کے ساتھ تھا. انہوں نے مجھے ایز اے فیملی ممبر بھی رکھا, ایز اے دوست بھی, ہر بات شیئر کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ تو مجھے حیرانگی تو ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ گواہ بن گئے؟ اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, اور میں شادی کر رہا ہوں. میں کہا جی آپ خوش ہیں؟ آپ جانتے تھے پہلے بشرا بی بی کو؟ جی میں مل چکا تھا کافی دفعہ ان کے ساتھ, اور کافی. وہ پہلے آ کے رہتی بھی تھی وہاں بنی گالہ میں؟ نہیں,
رہا تو نہیں انہوں نے، لیکن رہیں تو آ کے نکاح کے بعد ہی. لیکن ان کا ملنا جلنا ہمارا جو تھا وہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ روحانیت کا ہے ان کا ایک اور دین میں ہیں، تو مجھے کیونکہ یہ ڈسٹرب تھے، یعنی میری کسی کی پرسنل چیز ہے، لیکن میں یہ ان کی بتا رہا ہوں کہ قریب آنے کی وجہ بھی یہ تھی. اور انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے اس میں کیا کہہ سکتا تھا، اگر ایک 62 سال یا 65 سال کے ہیں وہ، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، تو میں ان سے 15-20 سال چھوٹا ہوں، تو میں کو نہیں آپ یہ نہ کریں فیصلہ. لیکن آپ تو ریحام خان کی شادی میں بھی گواہ تھے، اور پھر جب ان سے طلاق کا اعلان وہ بھی آپ نے کیا. وہ بھی انہی کا فیصلہ تھا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے ان سے، تو میں نے کہا جی آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے وہ ایک اچھی ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ خوش ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا میں خوش ہوں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ آپ کریں شادی، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے تو ایک اچھے لائل ساتھی کی طرح ان کی چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے ان کا ساتھ دیا. آپ نے الٹیمیٹلی جہانگیر ترین اور چیئرمین پی ٹی آئی میں سے جہانگیر ترین کو چنا، اپنا لیڈر مانا. یہ بتائیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جہانگیر ترین کو کیوں بہتر سمجھا؟ میرے خیال سے ان جیسا وفادار انسان، عزت دینے والا شخص، خیال رکھنے والا شخص، دوستوں کا ساتھ دینے والا شخص میں نے نہیں دیکھا. اور میں تو ان کی آئی ایم لائک اے پارٹ آف ہز فیملی. تو آئی تھنک ہی ہیز سو مینی کوالٹیز. ترین صاحب کا تو ان کا میں کوئی میچ نہیں کر رہا، کیونکہ جو ڈسپوائنٹمنٹ ان کی طرف سے ہوئی، اور جو ان کو ان کی طرف سے ہوئی، اور جو باقی لوگوں کو ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جو سیاست انہوں نے کی کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بیٹیوں پہ پرچہ کرا دیا، اور جھوٹا میلافائڈ پرچہ. اعظم خان نے غلط رپورٹ دی ان کو، اور اس چکر میں آ کے انہوں نے ان کی بچوں کے اوپر ایف آئی آرز کرا دیں. اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس شخص نے اگر آج یہ پرائم منسٹر بنے تو صرف ترین صاحب کی محنت کی وجہ سے بنے. ترین صاحب کی جو نائلی تھی، کیا اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ہاں شامل تھی؟ 100% ان کی ہاں شامل تھی. میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، اور بڑی بابرسوخ ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے خود کہا کہ اب ان کی ریویو پٹیشن کو اڑا دیا جائے. یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. حالانکہ ان کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ تھے ترین صاحب کے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط چوائس کر لی تھی لیڈر کی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں اس ٹائم کو، کہ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال ضائع کیے. اور میں آپ کو یہ بات حلفاً بتا رہا ہوں کہ ہم تو لٹرلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری ہماری محنت بعد میں ایک خواب کی نظر ہو جائے گی، اور ایک ایسے عملیاتی چکر میں پڑ جائیں گے یہ کہ رات کو عمل ہوتا ہے اور صبح ان کا فیصلہ آ جاتا ہے. بڑے فیصلے اس طرح ہوتے تھے؟ بالکل ایسے ہوتے تھے. اگر آپ کو ایسی سی بات بتاؤں تو آپ حیران پریشان بتائیں نا جی. کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا جنات ہیں بشرا بی بی کے پاس؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگوں کو اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ ان کی تصویر اور فائل لگا کے اس سے حساب لگا رہے ہیں کہ اس کو لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. کیا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف جیسے فیصلے بھی اسی طرح ہوتے تھے؟ یہ تو بہت آپ بڑی بات کر رہے ہیں. ایون آپ کے فیڈرل منسٹر لگتے تھے، آپ کے پروونشل منسٹر ایسے لگتے تھے، لیکن لگتے کیسے تھے؟ یہ بھی مزے کی بات سنیں آپ. وہ لگتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ حساب لگ جاتا تھا، وہ بیگ چلا جاتا تھا اور بیگ کے بعد حساب آ جاتا تھا. یہ عمل کیسے ہوتا تھا؟ حساب کس طرح لگتا تھا؟ جب بیگ بنی گلا جاتا تھا تب حساب آ جاتا تھا. نہیں، حساب کیسے کرتے تھے؟ کیا کوئی کس طرح کا عمل؟ یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ہپنوٹائز کیا. نہیں، لیکن عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ سوچیں نا، کوئی ایسا عمل تو تھا نا کہ جس کو پاکستان کا وزیر اعظم جس کے چکر میں پڑ گیا، اور ایسے سے بڑے عہدوں کی بات اور ایسے سے بڑے عہدوں کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑا پاکستان سے کیا مذاق ہوگا؟ تو آپ لوگ سمجھاتے نہیں تھا؟ کوئی سمجھاتا نہیں؟ میں ایز اے پرائم منسٹر ان کے آفس میں گیا جب یہ پرائم منسٹر تھے، اور میں ایڈوائزر تھا بزدار کا. مجھے یہ بھی ریگریٹ ہے کہ میں نے اس کے دور میں، بزدار کے دور میں ایڈوائزر کیوں رہا. میں پرائم منسٹر صاحب کا، میں نے کہا پی ایم صاحب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہاں بولو. میں نے کہا آپ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، اور یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ اسٹیٹ سیکرٹس، اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ کچھ سوچے کریں اور پھر فیصلے کیا کریں. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ نے پنجاب میں لگایا یہ کرپٹ بھی ہے، اور اس کو کچھ نہیں آتا، اور انکمپیٹنٹ آدمی آپ نے
60% پاکستان کی آبادی کے صوبے میں آپ نے ایسا بندہ بٹھا دیا, اور آپ یقین, اور میں نے کہا پلیز آپ یہ حساب کتاب میں نہ پڑھیں, اور آپ کین یو امیجن کہ مجھے کہا, انہوں نے کہا میں نہ بھی پڑھوں تو مجھے ان کو ویسے ہی علم ہو جاتا ہے. نہیں, کیا بشرا بی بی کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کو غائب کا علم ہو جاتا ہے. کین یو بلیو کہ اب میں آگے سے کیا کہہ سکتا ہوں ان کو, یعنی ان کو اسٹیٹ سیکرٹ کا غیبی طور پر علم ہو جاتا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے. وہ پیچھے چکر کچھ اور تھا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آرٹیکل بھی آیا کہ وہ پیچھے کون تھا, ایک صاحب تھے جو سارا ان کا موبائل ڈیٹا چیک کر کے ان کو بتا دیتے تھے, صبح کہتے تھے یہ ہو جائے گا. یہ بڑا مذاق ہوا ہے. گھر کے اندر ہی بنائے گئے جم میں ایکسرسائز کی. ٹرینر سابق مسٹر پاکستان اسلم خان نے ایکسرسائز کروائی. بھائی بیٹوں اور بھتیجے کے ہمراہ کھانا کھایا. ویسے تو خوبیاں بے شمار ہیں, مگر جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے. اور خامی یہ ہے کہ حضرت علی کے قول کو بھول جاتا ہے. احسان پر احسان کری جاتا ہے لوگوں پر. میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں, حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو فیملی کو ساتھ لے کر چلتا ہے بھائی. فیملی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ویسے تو ہماری والدہ ہیں جی, حیات الحمدللہ, مگر جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ بھائی نہیں کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری والدہ جو ہے ہمارے لیے ولی ہیں وہ ہماری, اور ان کی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ان میں برکت بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی ڈال دیتے ہیں. ان کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے ہر چیز میں. مطلب کہ میں ان سے ہر بات کھلی اوپنلی کر لیتا ہوں. اچھا, مثلاً کون سی باتیں کر لیتے؟ کوئی سی بھی کوئی بات ہو. اچھا, ہر بات. اچھا, پھر کیا کہتے ہیں؟ انکریج کرتے ہیں؟ ہاں جی, مطلب کہ فل سپورٹ ملتا ہے ان کا. صحیح. کس بات سے منع کرتے ہیں؟ کوئی بات غلط ہو. کبھی ناراض ہوئے ہیں, مار پڑی ہے کبھی؟ ہاں جی, پڑ جاتی کبھی کبھی, لیکن اتنی نہیں. اچھا, لڑائی ہوئی تھی بھائی کے ساتھ, اس کے ساتھ تب پڑ گئی تھی ڈانٹ. میرے بابا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے بابا بہت پیار کرتے ہیں میرے سے اور سب کا خیال رکھتے ہیں. اچھا, اور کون سی چیز اچھی نہیں لگتی بابا کی؟ کبھی کبھی کچھ غلط بات ہوتی ہے اس پہ غصہ آ جاتا ہے. ان کو؟ اچھا, پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ویسے غصہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پیار کرنے لگ جاتے ہیں, بس یہی. اچھا, تو آپ کیا بنیں گے, سیاست دان یا کچھ اور؟ میں پرائم منسٹر بننے کا ہے میرا انٹرسٹ. اچھا, ویری گڈ. مجھے میرے چچا کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ایک اچھے رول ماڈل ہیں, اور فیملی کے ساتھ بڑا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور ایک اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں جو کہ شاید لوگوں کو کم پتہ ہو. کون سی اسپورٹس کھیلتے ہیں؟ کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں جی. اچھا, سم ٹائمز جب فری ہوں تو ہم سارے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ساتھ. گھر سے روانہ ہوئے. بھائی سابق ایم پی اے امین چودھری کے حلقے گجر کالونی پہنچے. کارکنوں نے استقبال کیا. سابق یو سی چیئرمین حاجی اسلم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. فاتحہ خوانی کی. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ آپ حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں, تو آپ کے بھائی ایم پی اے بھی رہے ہیں, یہ بتائیں کہ اب جو نئی آپ کی پارٹی ہے استحکام پارٹی, اس کے ذریعے آپ الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں یہیں سے الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ, اور یہ ہماری برادری ہیں ساری,
یہ ہماری جو یہاں کے ووٹر سپورٹر ہیں اور ہم نے یہاں بڑا کام کیا ہے میرے بھائی نے اور بڑے فنڈز ہم نے یہاں ایلوکیٹ کرائے اور کتنے فنڈز کروائے ہیں ایلوکیٹ؟ میرے خیال سے 700 ملین تو میں نے اپنے پورے حلقے میں جو ہماری روڈ ڈیولپمنٹ پی سی سی ان فنڈز پہ لگوائے ہیں. ابھی یہاں پہ جو ہے بایو گیس پلانٹ ایک میں نے منظور کرایا ہے جس کی انوگریشن انشاءاللہ قریب کروں گا. تو اس حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ دیکھیں یہ ہے بھینس کالونی اور یہاں پہ بڑا ابھی تک وہی پرانی یہاں پہ چل رہی ہے انوائرمنٹ, اس لیے اس کے یہاں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے حکومت کو. آپ ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ایم پی اے کا؟ یہ سرپرائز رہنے دیں, اس وقت دیکھیں گے کیا فیصلہ کرتے ہیں. کون صاحب آپ کے والد تو بہت جلدی فوت ہو گئے, آپ نے اپنی فائنانشل جو کیریئر ہے یا اپنی 2 گھر ہیں اب آپ کے لاہور میں ماشاءاللہ, گاڑیاں ہیں, یہ تو کیسے اپنے کیا کرتے ہیں آپ, کہاں سے آمدن آتی ہے؟ دیکھیں جی میرے والد صاحب کی کچھ انہیریٹڈ پراپرٹیز تھیں اور گارڈن ٹاؤن میں. گارڈن ٹاؤن میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے, لائف میں ٹف ٹائم بھی دیکھا, مشکل وقت بھی دیکھا. اور اس کے بعد ان کو میں نے وہ شہری آبادی تھی کیونکہ شہری پراپرٹی تھی, ان کو ڈیولپ کیا اور ان میں اچھا رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ان کو. اور اللہ کا شکر ہے, ایک اللہ کا بڑا کرم ہے. ماہانہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ بس یہ کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ. 10 لاکھ 15 لاکھ؟ ہاں جی اس سے بہتر ہی کہہ لیں آپ. آپ کے والد کی 2 شادیاں تھیں, آپ کی 2 شادیاں ہیں, تو کیسے مینج کرتے ہیں؟ والد صاحب کی بھی 2 تھیں اور میری پہلی شادی جو ہے وہ میری فرسٹ کزن سے ہوئی, وہ میرے ماموں کی بیٹی ہیں, میرے 2 بیٹے ہیں ان میں سے, اور دوسری پھر اپنی پسند کی شادی, اور اس میں سے میرے 2 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے ماشاءاللہ. دوسری شادی مشہور اداکارہ نور بخاری سے کی, وہ کیسے شادی ہو گئی, پھر ناراضگی بھی ہوئی, پھر صلح بھی ہو گئی, دوبارہ شادی ہو گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ انسان ہیں اور آپ کو محبت ہو جاتی ہے, اور میری بیٹی پیدا ہوئی نور سے, اور اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑی کمزوری ہوتی ہے آپ کی, اور پھر ہمارا ریکنسائل ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک اس کی زندگی میں ٹوٹل ایک چینج آ گیا, اور اس کے بعد ہماری لائف از سیٹلڈ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بالکل ہی دین کی طرف ہیں. ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ جو پیرنی ہیں ان کی مرید ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے قریب آئی تھیں. وہ بھی شاید دھوکہ کھا گئیں, اور یہ تو وہی بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے ضرور کہ ان سے اچھا تعلق تھا, اور میری وجہ سے ہی اس کے بعد ان کا تعلق ان سے ختم بھی ہوا. اور اسی نے مجھے کہا کہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی, اور یہ تو ایک ڈیفرنٹ خاتون ہے اس کے بعد. تو میرے خیال سے وہ بھی کافی ہرٹ ہوئیں اس تعلق سے, اسی وجہ سے پھر ایک قطع تعلق ہو گئے ان سے. نور تو ایک زمانے میں پاکستان کی ٹاپ ایکٹریس تھیں, آپ کا ان سے تعارف کیسے ہوا, دوستی کیسے ہوئی, شادی کیسے ہوئی؟ کچھ دوستوں کی میوچل پارٹیز میں ہم ملے, اور ملنا جلنا بڑھا, اور اس کے بعد میں نے پرپوز کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پاکستان جیسے ملک میں 2 شادیاں نبھانا بڑا مشکل ہے, کس طرح توازن قائم رکھتے ہیں؟ ادھر بھی بچے ہیں, ادھر بھی بچے ہیں. بیسکلی تو آپ کو رسپیکٹ دینی ہے, آپ کو اپنی اس رسپانسبلٹی کو نبھانا ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی. اچھا باپ, اچھا شوہر, اور فیملی کو سپورٹ کرنا, فیملی کے لیے اچھا سوچنا. تو اگر آپ یہ سب کچھ ذمہ داری نبھائیں تو آئی تھنک کوئی آپ کے اندر ڈسٹربنس نہیں آتی زندگی میں. دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ میرے خیال سے یہ کچھ جنگ کرانے والی بات ہے اگر اکٹھے ہوں تو, لیکن یہ ہے کہ میری والدہ ہیں ادھر, میرے جو بیٹے ہیں والدہ کے ساتھ ہیں, اور ادھر میری جو ہیں وہ بیٹی ہیں, اور میں ان کے ساتھ, کیونکہ چونکہ میری بیٹی ہیں وہ تو مجھے ان سے زیادہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اولاد تو دے آر ایکول ٹو می, بٹ آئی لو دیم آل آف دیم. اور میرے لیے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی اچھی اور خوبصورت اولاد سے نوازا. اپنے آبائی علاقہ جیون ہانہ آئے, مزار پر حاضری دی, فاتحہ خوانی کی,
اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ چوہی صاحب، آپ پر ایک الزام ہے اور یہ نیٹ پر بھی اکثر آتا رہتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ منشیات کا استعمال کرتے تھے اور آپ انہیں سپلائی کرتے تھے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے کبھی بھی زندگی میں میرا ان سے بہت کلوزنس تھی اور بہت تعلق تھا، لیکن میں اس چیز کا کبھی حصہ نہیں بنا تھا۔ وہ استعمال کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی کے اوپر پردے ڈالیں تو آپ کے اوپر بھی میں پردے ڈالوں گا، تو میں اس پہ پردہ ہی رہنے دیں تو اچھی بات ہے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں آپ پر بھی الزامات لگائے اور چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی، اور ہر کام میں آپ کو شریک کار سے ٹھہرایا، تو کیا واقعی آپ ان کے شریک کار تھے خواتین کے معاملے میں اور دوسرے معاملات پہ؟ دیکھیں، یہ بڑی بلو دی بیلٹ باتیں ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں وہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور ایسی لکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میرا جو جہاں تک ان سے تعلق تھا وہ بڑا ایک پرسنل، پولیٹیکلی اور اچھا ساتھی، اچھے دوست کا تھا، اور جو بھی کوئی لکھ دے میں کہتا ہوں اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن جواب دے میں اللہ کو ہوں۔ ریحام خان کو آپ نے خود بھی قریب سے دیکھا، آپ نکاح میں گواہ بھی تھے، وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں جو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں؟ کتاب تو بڑی تہلکہ خیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ بڑی ایک مسٹری ہے، لیکن جو بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کچھ تو ہے اس میں۔ نہیں، وہ رمل جو ہے، رمل علی، کیا وہ ایک سچا کردار ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ آپ سکتا۔ کبھی ملے رمل علی سے؟ نہیں، میں نہیں ملا کبھی، مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچے، اپنے دفتر میں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سپورٹس اینڈ ٹورزم ہیں، یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے کتنا رابطہ اور واسطہ رہتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنے 1 سال اور 2 مہینے کے اس ٹینیور میں ایز ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ان کی بہت مہربانی، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ہم نے 1 سال میں ٹورزم کے لیے جو میں نے ان سے جتنی سپورٹ مانگی مجھے ملی، انٹرنیشنل ٹورز میں پاکستان کو پروموٹ کیا، پاکستان ٹورزم کو، اور ایسے ایگزیبیشنز پہ ایسے ہم نے کانفرنسز اٹینڈ کی جو پاکستان میں پہلے پاکستان نے کبھی بھی جا کے پاکستان کی نمائندگی کسی نے نہیں کی تھی۔ آپ کا تعلق تحریک استحکام پارٹی سے ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی اتنی ورکنگ کی آپ نے شہباز شریف کے ساتھ، آئندہ الیکشن نون کے ساتھ مل کے لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا کوئی نیا راستہ اختیار کریں گے؟ یہ بات کی بات ہے، یہ لیڈرشپ کے فیصلے ہیں کہ کولیشن میں آتے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ سنا یہ ہے کہ علیم خان صاحب تو چاہتے تھے کہ آپ لوگ اپنے عہدے چھوڑ دیں اور حکومت سے الگ ہو جائیں، جبکہ جہانگیر ترین صاحب چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں کنٹینیو کریں، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ علیم بھائی نے ایک انٹرویو میں بالکل، میں نے بھی ایک انہیں کہا تھا کہ جیسے بھی لیڈرشپ کہے گی تو ہم جیسے وہ فیصلہ کرے ہمارے لیے۔ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ چھوڑ دیں، اور انہوں نے پھر آئی تھنک ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ 1 مہینہ رہ گیا ہے، تو اس کے بعد تو ہم نے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے، اپنی پارٹی کا چلانا ہے، اپنی پارٹی کا منشور لے کے آنا ہے۔ تو یہ ایک آپٹکس بھی اس میں اچھے نہیں جاتے کہ آپ 1 سال میں کسی 1 سال 4 مہینے کسی کے ساتھ حکومت میں رہے ہوں اور آپ آخری مہینے میں آ کے، یہ ایک عجیب ان نیچرل سی بات لگتی ہے کہ آپ ان کو کہیں جی ہم آپ سے دور، یہ کوئی ووٹ بینک ایسی چیز سے ملتا نہیں ہے۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو پہلے روز ہی آپ پر وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے بند کر دیے، آج ماشاءاللہ آپ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں مشیر کے عہدے پر بیٹھے ہیں، یہ فرق کیسا لگتا ہے؟ یہ اللہ کا قدرت کا نظام ہے، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے تو بڑی لائلٹی سے اپنا کام کیا تھا اور دل سے ایک کاز کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے آج آپ کی ایک بات یاد آتی ہے اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ جب میں ہٹا اور میں آپ کو ایک جگہ ملا تو آپ نے کہا کہ آپ کا جو ٹرسٹ تھا ان کے ساتھ وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو آئی تھنک وہ شاید وہ میرا زیادہ ان کو لگا کہ شاید میں آپ کو زیادہ قریب نہ رہوں ان کے،
تو آئی ایکسیپٹیڈ. میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر سوچے. اللہ تعالیٰ نے عزت تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو آج اللہ نے مجھے وزیر اعظم صاحب کا مشیر تو یہاں پہ میں فرائض انجام دے رہا ہوں. چائے پی, روانہ ہوئے. کوسار بلاک میں منسٹری کے دفتر آئے. اپنے دفتر میں آئے. پی ٹی ڈی سی کے عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی. دفتر کا دورہ کیا. جہانگیر ترین کے دفتر پہنچے. وفاقی مشیر نعمان لنگڑیال اور جہانگیر ترین کے پرسنل سیکرٹری عمران شاہ سے ملاقات کی. رات کا کھانا کھایا. بہت چھوٹا بھائی بھی ہے اور ایک بہت اچھا سمجھدار پولیٹیشین بھی ہے, اور جس طرح یہ چیزوں کو مینیج کرتا ہے اور پولیٹکس میں اپنے دوستوں کو لے کے چلتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں میں اس طرح کی خوبی ہوتی ہے. اسی دوران جہانگیر ترین بھی آ گئے. ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی. جس پارٹی تحریک انصاف کے لیے اپنی عمر عزیز کے 10 سال صرف کر دیے, اسی پارٹی کو کالعدم کروانے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے. کیسا لگا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سہیل بھائی اس پارٹی میں اتنی جدوجہد کے بعد میں اس ایج پہ آ جاؤں گا یا اس ورج پہ آ جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس کے بعد اگر کوئی بھی پاکستانی ہے اور کوئی اپنے ملک سے پیار کرتا ہے تو وہ میرے خیال سے اس کو اس واقعے کے بعد اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اور ان کو کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے الگ نہ ہوئے ہوتے تو کیا پی ٹی آئی کا یہی انجام ہوتا جو آج ہوا؟ اگر الگ نہ ہوئے ہوتے تو یہ کرنے بھی نہ دیتے ان کو. آپ کی اتنی بات مانتے تھے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیشہ اصول کی بات کی اور پارٹی کے فائدے کی بات کی, ملک کے فائدے کی بات کی, اور کبھی کوئی غلط بات کے لیے سپورٹ نہیں کیا تھا. اور اگر یہ کبھی یہ دن آتا ہی نہ. کیا یہ سچ ہے کہ بزدار صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے اور بشرا بی بی کے ساتھ جہاز کی سیٹوں پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ نیچے بیٹھ جاتے تھے؟ اس حد تک صحیح ہے بات؟ جو وہ بن گیا تھا اس کے بعد تو وہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے عمران خان کے ساتھ بیٹھتا تھا, یہ بھی کم تھا. جو اس کو بنا دیا تھا کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ کیا یہ اس صوبے کے ساتھ انصاف تھا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو اس صوبے کے اوپر مسلط کر دیا ہے جس کو یہ نہیں پتہ نیسلے اور نیسپاک میں کیا فرق ہے, جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پی سی بی کا چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ خود ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مذاق کیا اس صوبے کے ساتھ. چیئرمین پی ٹی آئی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ تو بہت قریب رہے. اور خامی کیا ہے؟ نہیں, خوبی بتا کے میں بھی بین ہو جاؤں ٹی وی کے آگے؟ نہیں, لیکن کوئی اچھی چیز تو ہوگی نا جو اتنے سال آپ رہے. بس چھوڑیں جو گزر گیا وقت. خامی کیا ہے؟ خامی ہے, خامی نہیں خامی ہیں. اپنے لوئل لوگوں کو
پہ ٹرسٹ نہ کرنا ہے سب سے بڑی خامی ہے. اپنے لائل لوگوں کو دور کر دینا, آئی تھنک یہ انسان کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اس وقت. اور تکبر اور انتقام, یہ دونوں کھا گئے ان کو. ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدت سے پہلے ہی نکاح کر لیا. آپ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بس یہ ذاتیات پہ کیا میں بات کروں آپ کے, لیکن جو سچ کہا, جو ہوا وہ سچ مجھے بولنا پڑا, اور میں نے جھوٹ نہیں بولا, جو بھی بولا سچ بولا. کہ عدت پوری نہیں کی. میں یہ سچ, جو سچ ہے میں نے وہ دے دیا جواب. استحکام پاکستان پارٹی کا نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑے گی یا نون لیگ کا؟ دیکھیں جی, ہمارے لیے تو اس میں کافی محنت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو نیریٹو ہم بنائیں گے, اور جو نیریٹو ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کرنا ہے, ہم ایسا کیا مختلف کر سکتے ہیں, ہم ایگریکلچر میں کیا کر سکتے ہیں, کیا انقلاب لا سکتے ہیں. جیسے ترین صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے ایگریکلچر میں, انہوں نے ایک بڑی ماڈرن فارمنگ کو انٹروڈیوس کرایا, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. جیسے ہی ہم اپنی تنظیم کو ہم ایکٹیو کریں گے, اور اپنی پارٹی کو, اپنا جو پولیٹیکل ہمارا جو ہوگا کک, انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا منشور بھی لے کے آئیں گے, اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کو بھی پروموٹ کریں گے, اور پاکستان کے لیے ہم نے اکانومی کے لیے کیا بہتر سوچنا ہے, کیا اقدام کرنے ہیں, وہ ہم سارے اپنے منشور میں لے کے آئیں گے. یہ بتائیں کہ ڈرامہ پسند ہے, فلم پسند ہے, یا صرف فلمی ہیروئن ہی پسند تھی؟ فلم پسند تھی تو فلمی ہیروئن پسند آئی تھی نا. کون سی فلمیں دیکھتے ہیں؟ اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا, اب تو ٹائم ہے ہی نہیں, نہ فلم دیکھی کبھی, اور کبھی ٹائم ملے تو دیکھ بھی لیتا ہوں. گانے کیسے سنتے ہیں؟ سنگر کون سا پسند ہے؟ مجھے راحت فتح علی خان پسند ہے.